الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح. Alhamdulillah, by grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we have this opportunity to be once again we gathered here. Consistency in such things is only a blessing from Allah. One-off, yes, we get an opportunity to do it, but to be consistent in your learning of deen is a big blessing of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says that the one for whom Allah has opened the doors of learning is the one for whom the doors of Jannah, the path to Jannah has been eased. So ہم بہت اس چیز کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ there is a gathering, should I go or should I not go? Because the fact that you end up being here means that اللہ کی طرف سے, because there is one is your effort and ایک اللہ کی طرف سے توفیق. اب you already are getting the message, you're already getting the reminder that there is a gathering, there is something happening, and yet you put it on a back priority, means that although Allah is trying to give the opportunity to you, you are reluctant to take that opportunity. So managing the priorities are very, very important. I wasn't expecting much of a crowd today in any case, so I thought کہ جن لوگوں نے یس کیا ہے بارنگ جواد, وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ پہلے سے آ رہے ہیں. So I thought I'll keep it more of an interactive session between us and recap کہ mashallah all of you have been coming here for some time. Now what exactly has been the message in that year and a half? It's been a year and a half or more probably? Almost couple of years جو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. What has been the underlying theme that we have learned from? If we are to pick up 3 topics, تو وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ Paradigm shift, I think. چلیں, paradigm shift, sins, The importance of the 6 things: قرآن, سننا, ذکر, مراقبہ, رابطہ شیخ. چلیں. ہمارے لامز میں ایک چیز ہوتی تھی جیسے MBA میں you have to do a CP کلاس پارٹیسپیشن کرنی ہوتی تھی. وہ کلاس پارٹیسپیشن میں جب کوئی صرف خود سے کوئی پارٹیسپیشن کرتے تھے اس کو کہتے تھے گولا لگانا اس میں. اینی جی اینی ون so you're new to this. جی زید, عمر, سوچ رہے What is like, well, so the Halim has been the 3 things جو if I recall that not recall that was at least that I try to convey upon or have been giving the message all along in different ways is number 1 کہ success کا measure کیا ہے. What is the measure of success? Success criteria کیا ہے? Because the first and the foremost thing is for us to understand where exactly does success lie, or what exactly does it mean to be successful. Because once we are clear on that, once we have the definition of success clear in our mind, that is when everything else would follow. Otherwise,
our priorities would always be for where we think the success is. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وی آر سو بزی ان آر ڈے ٹو ڈے لائفس کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی ہو بھی جائے یا کوئی درد ہونا بھی شروع ہو جائے تو بھی سے کہ یار ابھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے. وی کیپ آن ڈیلیئنگ اٹ, کیپ آن پروکیسٹینیٹنگ, کیپ آن سیئنگ کہ یار بعد میں چلا جاؤں گا, دیکھ لوں گا, آئی ہیو ٹیکن دا میڈیسن, وہ مجھ سے پوچھ لیا تھا, اس نے کہا تھا یہ لے لو. آئی ایم جسٹ ناٹ فائنڈنگ دا ٹائم. وی ایونچولی گو اینڈ گیٹ ڈائگنوز, اسٹکس کرواتے ہیں, اینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ بھائی یہ تو ایک سیریس ہے. ابھی صرف یہ ایک ڈاؤٹ ہی آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ کینسرس نہ ہو. سڈنلی آل پرائرٹیز چینج. ٹریول پلانس گیٹ کینسلڈ, میٹنگز گیٹ شفٹیڈ. ناؤ دا پرائرٹی از کہ بھائی میں جا کے ذرا اپنا پراپر چیک اپ کرواؤں, اپنی ساری وہ چیزیں لوں. لیٹ می گو چیک میٹ ڈاکٹر 1, ڈاکٹر 2, ڈاکٹر 3. Why? Because suddenly success or does not matter, life, being alive and being healthy matters more. Right? I think all of you can relate to this thing. کوئی ایسا ہے اس میں میں نے بات نہیں کی کہ آپ لوگوں کے نہیں, میں نے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا دیکھا. Sorry, let me just mute this. When we understand where exactly does success lie, or what exactly does it mean to be successful, we start prioritizing our life goals accordingly. We start taking decisions with that success in mind. And that is what is paradigm shift. عمر کا ایک مارک اس کو مل جاتا ہے کہ he used the right word, paradigm shift کا. And that is but the paradigm shift comes from understanding where success is or what success is. And what exactly is success that we have been talking about? What is it? اب آپ چیزیں مکس کر. Success, simple, one word. One word تو نہیں چلے, one sentence. Live, we die on Iman. Second, جی. Live your life on the principles of Islam and Rasul Sallam ki sunnah. Say, success is to die on ایمان. جس کی موت ایمان پہ آ گئی وہ کامیاب ہے. Reason being because the success will be announced after death. This goes back to that marathon example that we spoke about, that it's like a marathon. You will only be announced, declared a winner after you've crossed the finishing line. No matter how good you run the marathon, no matter how perfect you are and how well trained you are and how equipped you are and how well researched you are and how whatever you have done, if you do not cross the finishing line in a manner which is in accordance with the whatever is the racing committee rules and regulations, you will not be announced as a winner. You will be disqualified, even if you complete the entire race. Crossing the finishing line will ensure that your position will be announced. And your position will be announced based on what you have done prior to the finishing line. And this is exactly how this dunya and akhir operates. The finishing line is our death. Our success will be announced post our death, and it will be announced based on what we have done prior to our death. And hence, it is very, very, very important to understand that I have to work for my success post the finishing line. And just as a marathon runner, when he understands that he has to cross the finishing line, he then starts working, first of all, what is the track?
what are the rules and regulations, what are the things that if I do will disqualify me, which then he starts training for it. He starts, preparing his mind, soul, energies, all of it for it. He learns what are the better breathing techniques. He learns what are the, things to give him his body in the right mental space to continue with that run. All of that. But that is, once he's clear, his mission is to cross that finishing line in a certain time, which will allow him to be successful. So what Jawad was saying, living by the Sunnah, living by the Sharia, that is only once you have understood that these things matter for us to be successful post our death. ایمان پہ مرنے کی فکر ہونا کہ میرا خاتمہ بال ایمان ہو جائے. اینڈ دس از یہ ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے. ہمارا کوئی دن نہ گزرے یہ سوچتے ہوئے، یہ خیال آتے ہوئے کہ اگر آج مجھے موت آ گئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موت سے پہلے میرا ایمان سلب ہو جائے گا. اور شیطان کا سب سے زیادہ بڑا حملہ بالکل موت سے پہلے ہوتا ہے کہ کسی طرح ایمان سلب ہو جائے. وائی ڈو آئی سے کہ ایمان پہ جو اس کی موت آ گئی وہ فلاح پا گیا. اس لیے کہ جس کی ایمان پہ موت آ گئی تو وہ اللہ کی رحمت سے یہ ضرور امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. سب سے افضل تو یہ ہے کہ ہم بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں چلے جائیں. جنت الفردوس تو بہت آگے کا مقام ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت مل جائے وہ. لیکن کم از کم اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کو ہلکی سی بھی سزا آئے، لیکن اگر وہ ایمان والا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایونچولی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر خاتمہ ایمان پہ ہی نہیں ہوا، ایمان ہی نہیں تھا، تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو خاتمہ بالایمان از نمبر ون پرائیورٹی. لائک آئی سیڈ کہ اس چیز کو جب یہ ذہن میں، جب یہ فکسیشن بن جائے نا، یہ وہ چیز ہے جس کے ہمیں ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایک فکسیشن ہوتی ہے کہ مجھے بس یہ کرنا ہی کرنا ہے. When I talk to people, they tell me کہ میرا this is my life goal کہ بس یہ مجھے. When I remember جب ہم چھوٹے ہوتے تھے so they, our friends would have اپنے اس زمانے میں ڈیسک ٹاپس کے اوپر وال پیپر میں they would have one car کہ this car is my life goal. یہ تو they will کہ یہ لگانی ہی لگانی ہے. جو اچھے ہوتے تھے وہ کار لگاتے تھے، جو تھوڑے سے ذرا شوقین ہوتے تھے کوئی اور لگاتے تھے چیز. لیکن everybody would have their life goals کہ this is what I want to achieve, and they keep on changing as you achieve them, and it's the next thing, it's the next thing, it's the next thing. But you're fixated about it, you're thinking, you're planning, you are saying that as time progresses, this is how I will make sure that I'll go and get this thing. We have to be fixated about this thing کہ مجھے خاتمہ بالایمان پہ ہونا. And what is the formula for Khatma bil Iman? The formula for Khatma bil Iman is that وَالَّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کہ قرآن میں بار بار یہ دو چیزیں بالکل ساتھ ساتھ آتی ہیں. It's so interesting کہ آپ جہاں یہ پڑھیں گے کہ those who have ایمان and those who do good deeds. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Those who have ایمان and those who do good deeds. Living a life of goodness ensures that we die a death of goodness. ایمان کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی دی ہوئی ہے، پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم ایمان والوں میں اٹھائے جائیں گے کہ نہیں.
اکثر لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ معاف کر دیے جائیں گے، وہ تو ایسا تھا، مسلمان تو یہ بھی ہے، مسلمان تو وہ بھی ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا نام احمد ہے، محمد ہے، جمال ہے، کمال ہے تو آپ کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے. گارنٹیڈ تب ہے جب احمد، محمد، جمال، کمال وہ روز محشر بھی احمد، محمد، جمال، کمال کی طرح ہی اٹھایا جائے گا. اور اگر موت سے پہلے ایمان والی زندگی، ایمان تھا اور نیکی والی زندگی نہیں تھی تو عین ممکن ہے کہ موت سے قبل ایمان سلب کر لیا جائے. عین ممکن ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی ناؤ دیٹ آئی ایم اے مسلم آئی ول بی free on the day of judgment. نہیں, you will be free if you die on ایمان, and you have to work to ensure کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان کرے. اللہ نہ کرے تو اللہ بے نیاز ہے. اس لیے تو صحابہ اکرام جو کہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین مخلوق ہیں، وہ ہر وقت یہ ڈرتے رہتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ would cry so much that people would actually I cannot، جب میں یہ بات سنتا ہوں تو مجھے ویژولائز کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا کیا ہوتا ہوگا that when he would cry so much that they would actually find traces، مطلب ان کے ایک نشان بن گیا تھا ان کے آنسوؤں کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے خیریت سے؟ ہاں فورم بھائی کو آپ نے نا ٹریجیکٹری غلط کرا دی ہے، وہاں سے چکر نہیں لگوا کے لے کے آیا. نہیں میں کہا کہ فروٹ لا دے میں دے تو میں بیٹھا ہوں میرے پہ. کیوں روتے تھے وہ اتنا زیادہ؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار زندگی میں جنت کی بشارت دے چکے تھے. امیر المومنین تھے. وہ اس لیے روتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی بے نیازی، there is no limit to it. You understand what is بے نیازی؟ بے نیازی is that Allah he is not accountable to anyone. If Allah wants to change a decision and he decides that this person should go in hell, who's going to ask? Nobody. So Allah is بے نیاز. Allah is، I do not know the English word for it. If any one of you do, then let me know. But Allah, he does not need to, he's not accountable. Allah can decide what he wants to decide. And if he decides that this person, despite everything, should go into Jahannam, he will. So, doing the right، اپنے اعمال کو درست رکھنا. ہم خرم بھائی بات کر رہے ہیں کہ وہ اب تک جو ہم نے باتیں کی ان کا خلاصہ کیا تھا کہ ایک ذرا ریویژن ہو جائے تو پھر دوبارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے. تو پہلی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو سب سے اہم چیز تھی، وہ جو آپ کے ساتھ بھی پچھلے سیشن میں تھے اس میں بھی بات یہ ہوئی تھی کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خاتمہ بالایمان جو ہے وہ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ خاتمہ بالایمان ہو. اور خاتمہ بالایمان کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ زندگی کو اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہوں. نیک اعمال انشور دی کنٹینیوٹی آف ایمان ٹل ڈیتھ. That is why وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ they always come together. Because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان پہ جیتا ہے، نہیں، تم as you live so shall you die, and as you die so shall you be buried, and as you are buried so shall you be raised, and as you are raised so shall you be gathered. So if you die, if you live on iman, if you live on iman through good deeds, you will die with the good deeds and iman, and then you will be buried with the good deeds and iman. You will be raised with the good deeds and iman, and you will be gathered with good deeds and iman. Your good deeds will ensure perseverance of your iman. اب ان گڈ ڈیڈز میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ ان گڈ ڈیڈز میں 2 چیزیں، which is the sub topic that we have been talking about.
So I said we have been talking about three main things we have been focusing upon. The first thing was understanding the goal. کہ میرا آبجیکٹو کیا ہے؟ میرا آبجیکٹو ہے کہ آئی ہیو ٹو لیو اے لائف کہ میری ایسی زندگی ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو. بیکاز میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو آئی ہیو کراس دا فنشنگ لائن, qualified to be announced as a position holder. Otherwise, I'm disqualified. خاتمہ بالایمان کے لیے جن چیزوں کی ضروری ہے وہ اچھے اعمال ہیں, اور اچھے اعمال میں جو دو چیزیں ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقوی, امپورٹنس آف becoming a person of taqwa. And taqwa again is the highest. taqwa کی جو سٹیٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی بندہ ایمان لے کے آتا ہے. فرسٹ you have the first step into becoming a person of taqwa. But then there are categories to taqwa. ایک اسپیکٹرم ہے جس میں you can vary from right at the bottom all the way up to 100%, جس کا بینچ مارک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. If you want to know کہ بھائی who is the role model for taqwa, وہ انبیاء علیہ السلام, اور انبیاء علیہ السلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. What exactly is taqwa؟ تو میرا فیوریٹ کویسچن ہے, بتا کے عمر کو پتا آنسر, مجھے پتا. چوتھی دفعہ کلاس ریپیٹ کی. باقی کس کو یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ I usually don't ask questions like this. آپ گھبرا نہیں جائے یہ تو پہلے میرے نزدیک انڈینیبل فیتھ آن اللہ کے جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح کے لیے ہو رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا بگر پلان ہے. صحیح, بی تھینکفل کہ غلط بھی ہو رہا تو وہ کوئی اچھی چیز کے لیے. صحیح. That's what you have said isn't wrong, but it's not what I've been telling these guys. So let's hear from them. Okay, what is it that I've been telling them? Fear of چلیں آپ بھی ایک ڈال دیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اللہ کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا, اور فیئر سے نہیں جس طرح ہم اپنے آپ نے بتایا پیرنٹس سے ڈر کے کرتے ہیں, لیکن محبت سے بالکل خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ماشاء and that too only from one class, so he was paying attention. Taqwa is generally translated as fear of Allah, but it is not fear of Allah by virtue of being afraid of Allah, but it is the fear of Allah because of extreme love of Allah. Taqwa, in other words, is the state of love where you are afraid of annoying your beloved. Taqwa is that state of love where you do not want to do anything جس سے آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو جائے. لہذا تقوی ڈائریکٹلی کوریلیٹ کرتا ہے محبت سے, اور یہی وجہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, that those who are people of ایمان they are extreme in their love for Allah, because آپ یہ اسٹیٹ کسی اور صورت میں آ ہی نہیں سکتی. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ بات کا احساس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور کیونکہ اللہ میرے ہر چیز سے واقف ہیں, ہر چیز سے آگاہ ہیں, تو اگر میں نے یہ کر لیا اللہ کو تو پتہ چل جائے گا,
اللہ کتنا ناراض ہوں گے. یہ بالکل وہی ہے کہ اگر آپ if you are truly in love with someone, you say کہ یار you know what, I can't do this because if that person comes to know about it, it will really hurt them. And I can't afford that. I can't afford to make them hurt. یا اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو میرے لیے سر پہ بڑی مشکل آ جائے گی. You know, different kind of fear, but fear nonetheless. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو محبت کی وجہ سے رک جانا، وہ ڈر نہیں ہوتا، وہ ایک ایکسٹریم کیئر ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہوتی ہے جس میں پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا، آپ اپنے آپ کو یہ چیک نہیں کرتے کہ پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا، کین آئی گیٹ اوے ود اٹ اور ناٹ اوے ود. آپ کی ایک اندر ایک کانشیس ہوتا ہے کہ نہیں یار، آئی ہیو گیون مائی ورڈ، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، آئی کانٹ ڈو اٹ. اٹس جسٹ دیر از اے ٹرسٹ، دیر از اے ایک ہماری میوچل وہ ہے، آئی کانٹ بریچ دیٹ. اور یہ اللہ کی اویئرنیس، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، یہ ایک بہت الٹیمیٹ اسٹیٹ ہے. ایک شیخ تھے، ان کے ایک مرید تھا، وہ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ان کو اپنے شیخ کے پاس آئے ہوئے تو، لیکن شیخ ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور جو پہلے سے کئی سالوں سے ان کے ساتھ لوگ تھے، وہ نیچرلی ان کے اندر ایک تھوڑی سی وہ آ گئی کہ یار یہ شیخ ابھی تو اس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور یہ اتنے زیادہ شیخ کے قریب ہو گیا، اور ہم کب سے ہیں، اور ہمیں تو اتنا وہ نہیں ملتا شیخ کا قرب. شیخ نے یہ سینس کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو، ایک سب کو ایک بلایا اور ہر ایک کو ایک مرغی دی، اور ان کو کہا کہ تم جاؤ یہ مرغی جو ہے اس کو ذبح کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے ذبح کی. تو کچھ دیر بعد سب واپس آ گئے، اور جو فیوریبل اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی آیا، تو اس کے ہاتھ میں مرغی ویسے کی ویسے ہی تھی. تو سب نے بڑا اس کا مذاق کرایا کہ دیکھو شیخ نے ایک سمپل سا حکم دیا تھا، وہ تو یہ کر نہیں سکا، اور بڑا بنتا ہے کہ ہم شیخ کا میں بڑا فرما بردار ہوں اور سربراہ کچھ ہوں. شیخ نے پوچھا کہ تم نے کہاں کی؟ اس نے کہا میں نے وہ اس کمرے میں جا کے کی، وہاں تو خون بھی نہیں نظر آیا کسی کو، بالکل ڈرین تھا، سب اسی میں چلا گیا. ویسے یہاں کی، میں نے وہاں کی. آخر مجھ سے پوچھا کہ بھئی تمہیں میں نے ایک سمپل سا کام دیا تھا، مرغی ذبح کرو، تم نے کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے کوئی ایسی جگہ سمجھ ہی نہیں آئی جہاں اللہ نہ دیکھ رہے ہوں، تو اس لیے میں نے ذبح نہیں کی. تو شیخ نے کہا کہ دیکھو اس کی یہ سمجھ ہے جو مجھے اس کو میرے قریب کرتی ہے، کہ اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آپ حیران ہوں گے، اس بات پہ کبھی ہم غور نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نکاح کی آیات بیان فرمائیں، سورہ نساء کا جو بالکل سٹارٹ ہے، if I can say the ayats myself، بہت ہی فیسنیٹنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ او پیپل have taqwa of the Rabb who has created you from a single soul. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. And then and through both he spread countless men and women. And then he says, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. And have taqwa of Allah, in whose name you appeal to one another and you will be questioned about your families. Two places Allah subhanahu wa ta'ala, while mentioning that he has created husband and wife, or he has created us in couple, he mentions
ittaqullah, that have taqwa of Allah. You say like, why in mentioning nikah or in mentioning us being as partners with each other, why would you mention taqwa over here? And when you reflect on it, you realize کہ کیا خوبصورتی ہے تقوی کے اندر. ہم آج کل کے زمانے میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہی وجہ ہے کہ آنسرز نہیں آتے کہ جو ہے جی وومن رائٹس ہونے چاہیے, ایکول رائٹس ہونے چاہیے, وی شوڈ ہیو آر جسٹس سسٹم سو اپ رائٹ کہ فیملی رائٹس کے سارے پروسیجر لاز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے. اے وومن شوڈ بی ویل اویئر آف دا نکاح کانٹریکٹ دیٹ شی از سائننگ سو دیٹ شی نوز ہر رائٹس. وہ ساری چیزیں بات کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اگر کسی خاتون نے اپنے رائٹس لینے and if all the laws and procedures and everything is in place, she will have to go file a complaint. That complaint would have to be taken up. Then there would be procedure, witnesses would be called in, judge will have to make a judgment, and then eventually it would be decided based on circumstantial evidence and everything whether she was actually deprived or she wasn't deprived. Right? If instant usko koi justice nahi milega. It will take time, whatever procedure has to be followed. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بیچ میں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ if you are aware of the fact that I am there witnessing what you're doing, then in that isolated moment where it's just you and your wife, nobody else, you would be mindful that she has rights over me which Allah has put on me and I cannot violate them. اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہمیں کہیں جا کے بعد میں ٹو کال آن ٹو سم ون اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس. دس از ہاؤ تقویٰ انشورز جسٹس. دس از ہاؤ تقویٰ انشورز دیٹ ایوری بڈی از گیون دیئر ڈیو رائٹس. دس از ہاؤ تقویٰ انشورز دیٹ دا انٹائر سوسائٹی ورکس اینڈ آپریٹس in the best of the manners. And this is why when we are mindful of taqwa, then every decision that we are taking, every single decision that we are taking, we are 100% conscious کہ اس ڈیسیجن کا اللہ میرا جو محبوب ہے اس کے ساتھ میری ریلیشن شپ پہ کیا افیکٹ آئے گا. یہ بڑی فینومنل, یہ جب یہ I feel sweetness when I even talk about it, کہ وہ جو محبت کا جو یہ جو مزہ ہے نا, کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یار بس میں نے اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرنا, and then that thing is driving every single thing, every decision that you're taking, کہ میں نے اپنے محبوب کو کسی صورت بھی ناراض نہیں کرنا. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومنین کی نشانیاں بتاتے ہیں تو ان میں یہ کہتے ہیں کہ وہ they take their decisions based on, مجھے ایگزیکٹ آیت یاد نہیں, I'll look it up, اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ they take their decisions based on what is pleasing to Allah. And اس کی جب تفسیر میں آپ آیت کی جاتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ these are not like big decisions, these are simple decisions. Even a decision as کہ which school should I put my child into. It's not a small decision in any case, but even something like that, you're thinking کہ یار because my child is my biggest investment in life. By the way, ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. It is not the bank balances that we are making. It is not the businesses that we are doing. It is not the houses that we are investing in or the real estate or the gold or anything else, the stocks. Our biggest investment is our children. یہ جو اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے, reason is because جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا نہ مال ہمارے کام آئے گا, نہ ہماری کوئی, ہمارا نام ہمارے کام آئے گا, نہ یہ سٹاکس کام آئیں گے. یہ تو سب ہمارے پیچھے رہنے والے اس پہ مزہ کریں گے. جو واحد چیز کام آئے گی وہ ہوگی جو ہماری نیک اولاد ہوگی.
اولاد ایک اتنی بڑی نعمت ہے، نیک اولاد، کہ اگر نیک اولاد نیت نہ بھی کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا اجر میرے باپ کو ملے یا میری ماں کو ملے، اس کی نیت کیے بغیر اس کے نیک عمل کا اجر اس کے ماں باپ کو ملتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. the time that we are heading into, I mean, the more I think about it, it scares me. آج کل وہ اولمپکس کا کمپیریزن آ رہا ہے کہ 2008 میں جو چائنا کا اولمپک کی اوپننگ سیرمنی تھی وہ کیا تھی اینڈ کمپیئر ٹو جو ابھی اوپننگ سیرمنی ہے. I mean, if this is how bold and blatant they have become now, کہ in a public ceremony like as widely seen as Olympics, اس میں وہ they are putting through their agenda. تو اگلے 10-12 سال میں where would it go and what would happen to our kids and their kids and کس ماحول میں وہ جئیں گے؟ تو اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کرنا. where are they going? Our mindset should not be are they going into schools which will get them into Harvard, or our mindset should be are they going to a place where they will their core values, their ایمان ان کا بچا رہے گا کہ نہیں بچا رہے گا. Because that is the most important thing, and this is directly related to taqwa, directly related, 100% related to taqwa, that when we start taking decisions in every single matter, I'm buying a house, I'm buying a car, I'm doing this, I'm doing that, so much so you're planning your journey, your trip from your house to somewhere else, and you plan کہ یار میں اس ٹائم پہ نکل رہا ہوں، میں یہاں پہنچوں گا، ان بٹوین یہاں پہ یہ مسجد آتی ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا. جسٹ giving yourself priority کہ بھائی میں how will I be able to do things جو کہ which are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. اتنا امپورٹنٹ آپ نے بتایا، اٹس ناٹ دا ڈسپلیجر آف اللہ، بٹ اٹس لائک اللہ کسی چیز سے خوش ہو. there's a difference, right? یہ کام کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو. ہاں، تقوی وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا وہ کام کرو. because تقوی is like I said محبت. محبت کی دو چیزیں ہوتی ہیں. محبت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز نہ کریں جس سے محبوب ناراض ہو، اور the other state of محبت جس میں آپ ہوتے ہیں کہ میں ہر وہ چیز کروں جس سے میرا محبوب خوش ہو. جو ہمارے صوفیاء کے اس میں لیلا مجنون کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اٹس ناٹ بیکاز کہ وہ مجنون کی محبت کی کہانیاں لوگوں کو سکھانا، بٹ وہ مجنون کی جو محبت ہے اس کی انٹینسٹی ہے، اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی دنیا کے محبوب کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے تو اللہ جو کہ جس کے لیے ساری محبت کا مرکز ہے اس کے لیے محبت کیسی ہونی چاہیے. پیپل اٹس ایزیئر فار اس ٹو ریلیٹ ٹو مجنون، بٹ اصل لیلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اینڈ یو نو فرام مجنون کہ بھائی وہ تو ہر وہ چیز کرتا تھا جس سے اس کا محبوب خوش ہو. ایک مجنون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کتا تھا، وہ جب بھی آتا تھا تو اس کے پاؤں کو نہ پکڑ کے وہ چوما کرتا تھا، تو لوگ اس کے اوپر ہنستے تھے کہ یار تو کیا قسم کا انسان ہے، کتے کے پاؤں کو چومتے ہو. کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا یہ کتا رات بھر میرے محبوب کی گلی سے چل کے آیا ہے، جس گلی سے وہ میرا محبوب ہو کے آیا ہے اس کے کتے کے پاؤں بھی اس کو پیارے تھے. محبت ہے. How do you relate this to Allah with the Prophet? ریلیٹ زیادہ کر سکتے ہاں کبھی کرتے ہیں، اس کو جمپ لگن نہیں کرتے. So taqwa, and taqwa is driven from the basic decisions that we take in our life, right? And those decision making is driven when we start developing the love, when جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھنا شروع ہو جائے. بیکاز یہ ڈیسیجن میکنگ تب ہی اس لیول پہ پہنچ سکتی ہے جب when we are convinced کہ بھائی
for me اللہ کی خوشی سب سے اہم اور اللہ کو ناراض کرنا سب سے اہم. When that becomes the criteria for decision making, then every single thing in your life starts becoming accordingly. لیکن اللہ کی محبت کو پانے کے لیے all of these things are linked together. What was the first point? Knowing what the success is. And success, once we know the success is dying on Iman is linked with living on good deeds. Living on good deeds, Amal Saleh, depends upon two things. Number one is taqwa. And taqwa is basically, the essence of taqwa is the love of Allah. And the love of Allah comes by following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that is the second most important thing, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the two things which fall under doing the good deeds, one is taqwa and the other is sunnah. Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایک بڑا simple formula اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. And it's mind blowing یہ formula اگر ہم اس کے اوپر غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ. او پروفٹ، اور یہ خوبصورتی ہے اس آیت کی، اٹس ناٹ ایون کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ از آسکنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو سے دس، ٹو شو کہ the importance Allah places on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is asking him to say this, that if you want to love Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, obey me, follow me. یعنی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم اللہ سے محبت کرو تو میری اطاعت کرو. یعنی کہ ان فرسٹ پرسن فَاتَّبِعُونِی، یعنی کہ follow me. It's not like Allah is saying کہ if you want me to love you, follow my messenger. Same message, but look at the delivery. The delivery is کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں follow me. There's no, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. It's not an indirect message. It's a direct message. فالو می، کوئی دوسرے تھرڈ پارٹی سے نہیں آ رہی، ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور کیا چاہیے؟ there is one thing کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کروں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرے محبوب ہو جائے. اور ایک ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اور نہ صرف یہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں کامیاب بھی کر دیں گے. یہ وہ فارمولا ہے جس کے بغیر ہم تقویٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. سنت 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 میں چار چیزیں ہیں جو براڈلی اسپیکنگ سنت کی کیٹیگریز ہیں. میں کیا کہا تھا 20 منٹ بات کروں گا، چلے 44 منٹس تو ہو گئے، زیادہ نہیں لمبا کرتا. لیٹ می جسٹ اسٹارٹ ریپنگ اٹ اپ. سنت میں چار چیزیں: ظاہری سنتیں. ہاؤ ڈڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم look like, what kind of clothes he wore, what was his appearance in public, how, what kind of hair did he have a beard, did he have a mustache, how he kept his nails, so on and so forth. ظاہری سنتیں. then آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
how was he, ان کا اخلاق کیسا تھا. وہ سچ بات کرتے تھے, وہ لوگوں سے پیار کرتے تھے. how was he with his wives, how soft spoken he was, how loving he was, how caring he was. When he would speak with somebody, he would give his full attention to that person. His general conduct, جو ایک ان کے جو اخلاق حسنہ تھے, دوسروں کا خیال رکھنا, giving priority to the other, کسی کا دل نہ دکھانا, یہ ساری چیزیں, this is the second aspect of. سر ایک سوال ہے کہ ان کی سنت میں نبوت سے پہلے اور بعد میں کوئی فرق آیا تھا یا وہ شروع سے ہی ایسے تھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات تھے وہ تو ہمیشہ سے ہی اعلیٰ معیار کے تھے, اخلاقیات بھی معمولات بھی. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جو چیزیں جو کہ شریعت کے تابع آ گئیں وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آئی تھیں. پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاؤ واز ہی in his dealing with others. He was an upright person, an honest person. He kept his word. When he gave an appointment time, he was there on time. When he made a promise, he kept his promise. He was just. He never betrayed anyone. Didn't لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے, کسی سے لون لیا, کسی کو لون دیا. All those things. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. And the fourth thing is آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن, which is that in his heart, what kind of love he had for Allah subhanahu wa ta'ala, how humble he was, how he despite being the king of this dunya, he never, didn't have any arrogance in him. He has جتنی بھی ان کی پس جو ان کے ذاتی, پھر ان کی اللہ کے ساتھ قرب کیا تھا, محبت کیا تھی, جو ان کے باطن کی چیزیں تھیں, inner things. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چاروں چیزوں میں کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, جتنا ان کی سنتوں کو پہ چلیں گے, جتنا ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے, اتنا اللہ ہم سے محبت کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں کہ we cannot love Allah till Allah loves us. First Allah loves us and then we love Allah. So ایک اور لوپ کمپلیٹ ہوتا ہے. And now we can sit and think, oh جی مجھے تو اللہ نے پیار ہی نہیں کیا, تو میں اب کہاں سے اللہ کو پیار کروں. But then Allah told you that if you want my love, the path to my love is through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not about کہ 12 ربیع الاول کو ہم نعتیں پڑھ لیں, اونچی آواز میں ایک جلوس نکال لیں, گرین لائٹ سیٹ کر لیں, ڈوم گرین کر لیں. That's not loving Rasulullah. Loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is living every aspect of our life as per Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as much as possible. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہتے تھے, ہم ہر وقت باوضو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ باوضو رہتے تھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے فارغ ہوئے, باہر نکلے, جب اس ایریا سے باہر آئے تو پانی جہاں تک تھا اس میں تھوڑا سا ڈسٹنس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیمم فرمایا اور پھر اس جگہ جا کے باقاعدہ وضو کیا. He didn't even want to be out of state of wudu in that small distance. Again for the reason کہ جو شخص وضو کی حالت میں جس کو موت, جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. خاتمہ بالایمان کے لیے one of the key ingredients is to stay باوضو at all times. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ظاہری سی سنتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی a lot of people who come and they argue کہ I think آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ زیادہ اہم تھے. اگر میں upright اور honest بن جاؤں, that is more important to me. اگر میں سچ بولنا شروع کر دوں, if I become courteous to my neighbors and if I start میں اپنے بیگم کے ساتھ اچھا ہو جاؤں, بچوں کے ساتھ اچھا ہو جاؤں, that is more important than keeping a beard. I always say to them کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے,
اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دیر از نو چوائس اوور ہے کہ بھائی میں اس کو زیادہ امپورٹنس دے دوں, اس کو امپورٹنس زیادہ دے دوں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ظاہرتی سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, اور یہ بات ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پتہ چلتی ہے. You all must have heard that, میرے سے تو خیر بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا, بٹ جواد خرم بھائی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے وہ قصہ سنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام when he went to preach to Pharaoh said to him کہ انیشیل ڈائلاگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ لیٹس ہیو اے, لوگوں نے کہا کہ یہ میجیشین ہے بیسکلی, تو انہوں نے کہا اچھا میجیشین ہے, تو فرعون کے زمانے میں جو میجیشنز تھے وہ تو اسٹیٹ آف دی آرٹ تھے, مطلب جیسے آج کل سائنس اپنے پیک پہ ہے, اس زمانے میں میجک اپنے پیک پہ تھا. تو ڈیسائیڈ ہوا کہ جی لیٹس ہیو اے کمپٹیشن ود دا میجیشنس, اینڈ آل دا میجیشنس جو اس زمانے کے ٹاپ ناچ میجیشنس تھے وہ سارے آئے, اینڈ دیٹ competition was held in a stadium. It wasn't کہ بھئی ایک isolated جگہ پہ صرف competition ہوا. It was a big massive جیسے آج کل اولمپکس ہو رہے ہیں ویسے اولمپک ٹائپ سچویشن تھی, دیٹ کافی عرصہ اس وقت کے اسٹیٹ میڈیا نے اس کو براڈ کاسٹ کیا کہ competition ہونے والا ہے, and then اس کو اس کے ٹائم سیٹ تھا, and everybody had come and people were all in a gathering. And because it was like a proper competition, so it was decided that the participant would wear uniforms as well, so that they look like they are competing parties. So Musa alayhi salam was said, wear clothes like these people are wearing. So he said, I'm not going to wear anything. میں تو جیسے ہوں تو میں تو ویسے ہی آؤں گا. So then it was decided کہ کچھ تو کرنا ہے. So the magicians were made to wear clothing similar to Musa alayhi salam, so that it looks like that they are alike and they are participant and they are competing with each other. And ہوا کیا کہ جب اس کمپٹیشن کا جو ہمیں تھوڑا بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ they went first, انہوں نے کیا کیا کہ they threw their sticks and they all turned into snakes and they were coming on to موسیٰ علیہ السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی اسٹک پھینکیں. انہوں نے اسٹک پھینکی, that turned into a snake and it ate the snakes of all the magicians. When the magicians saw that, they were convinced کہ بھائی یہ کوئی گرینڈ ماسٹر ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, because they were اس زمانے کے پیک جو ٹاپ ناچ میجیشنس تھے وہ تھے. And if موسیٰ علیہ السلام overcame them, they knew کہ یہ, so they said کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پہ اور موسیٰ کے رب پہ. And then فرعون نے ان کو باہر ڈرا دھمکایا سارا کچھ, and eventually he killed them but they did not come back from ایمان. تو مفسرین کہتے ہیں کہ one of the reasons کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کا, ان میجیشنس کا دل بدلا was because انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی تھی. کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کی شکل دیکھ کے ان پہ اتنا پیار آ گیا کہ اللہ نے ان کا دل ایمان پہ قائم کر دیا. تو یہ جو مشابہت اختیار کرنا ہے, یہ جو ظاہری سنت کا اختیار کرنا ہے, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. This plays a huge role in drawing one close to Allah سبحانہ تعالیٰ. یہ واقعہ یہ بہت سی جگہوں پہ قرآن میں, سورہ طٰہٰ میں سب سے بڑا مینشن اس کا سورہ طٰہٰ میں. بٹ اس میں جو یہ والی بات ہے کہ سیٹ اپ کیسا تھا, یہ قرآن doesn't go into all those details. This comes from تفسیر کہ سیٹ اپ کیسا تھا وہ سارا کا. مشابہت سنت اختیار کرنا, ظاہری سنت اختیار کرنا اس نیت سے, مجھے شعر آتے نہیں ہیں ورنہ they convey the message so beautifully. One of the shares conveys this message کہ میں صورت میں نے بنا لی ہے جو ہے وہ سیرت اب آپ بنا دیجئے.
کہ میں تو صرف صورت ہی بنا سکتا تھا, اب اندر کا حال آپ بدل دیجیے. And I say this because time and again I emphasize to all of you on the importance of Sunnah. And I dare say کہ وہ مجھے اس کے results نہیں نظر آتے. And these sessions are there for us to bring a change in our lives. I mean, why do we get there? I know the food is good, but you know, but that's not the purpose. This is more for the food for soul. Food for the soul. Right? چلیں آپ کو میں لاسٹ قصہ سنا کے draw this ختم کرتا ہوں. When I started on this journey, so according to my sheikh, he says کہ جب میں بلال صاحب سے ملا تھا تو بڑے صاف ستھرے انسان ہوتے تھے. He always says بڑے صاف ستھرے انسان ہوتے تھے. I was a clean shave 100%. But پھر ان کی اسی طرح سنت کی باتیں سن کے شوق پیدا ہوا کہ چلو یار تھوڑا سا زندگی میں سنت کو لے کے آنا چاہیے. But then two things happened, which then after which, you know, then I never held myself back. پہلی چیز کیا ہوئی کہ me and my wife were in عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے, and we were sitting in مطاف, and ہم لوگوں نے ابھی نئی نئی عربی سیکھنا شروع کی تھی. So we were just going over کہ you know, trying to apply the rules of Arabic that we had learned to things that we knew in Arabic کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے. So اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ابراہیم. So علی محمدن ہے, right, and علی ابراہیم ہے. The rule of Arabic is کہ if علی, which is a proposition, if a proposition comes before a word, it makes the word following it go into the state of jar, like اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں زیر آ جاتی ہے, as we know say it in Urdu, right? So but ابراہیمہ تھا اللہ کے بعد, تو we were confused کہ ایسا کیوں ہے, why is not ابراہیمی. عمر جی, so why is it not ابراہیمی, why is it ابراہیمہ. تو میں نے وائف سے کہا کہ اچھا let me go and ask, یہ جو وہاں پہ شیخ کھڑے ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں. تو میں حالانکہ not even knowing how to speak, you know, one complete sentence of Arabic, بڑا بورڈلی جا کے ان سے یہ پوچھنے گیا کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ابراہیمی کیوں نہیں ہے, ابراہیمہ کیوں ہے. خیر میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے, دس واز رائٹ دوپہر کا وقت تھا, بہت کم رش تھا, اینڈ ہی واز اسٹینڈنگ رائٹ نیکسٹ ٹو مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں وہاں جا کے ان سے سوال پوچھنے گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی مجھے ایک سوال ہے اس طرح کا. تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کہ بھائی جب آپ آتے تو ادب یہ ہے کہ پہلے کسی کو سلام کرتے. پہلی تو انسٹنٹ کلاس تو وہیں ہوگی. ویری امپورٹنٹ لیسن کہ ادب, جو شاید میں پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو کتنی دفعہ یہ ادب کے اوپر بھی لیکچر دے چکا ہوں, بٹ وہ مجھے ادب کے اوپر وہاں پہ لیکچر مل گیا. دوسری اس نے مجھے بات کی کہ یہ کیا ہے. اس وقت میری ایسی تھی, اس نے یہ کیا رکھا ہوا ہے تم نے, اس کو بڑا کرو اس کو. اب سامنے کعبہ مقام ابراہیم پہ میں پوچھنے کیا گیا ہوں, وہ مجھے کیا رہے, میں تو وہاں سے جو ہے نا بس خاموش ہو کے واپس آ گیا. بٹ اٹ ریئلی ہٹ می کہ یو نو دس از بیکاز آئی واز ویری فرم بلیور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہی گیو سائنس, مطلب وہ آپ سے میسج کنوے کر دیا جاتا ہے, آپ کو جو کرنا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. So I was like taken aback. My wife پوچھی اچھا کیا کہاں ہونے لگا, میں نے کہا چھوڑ دو, let's not get there. میری وائف ہم مذاق کیا کرتے تھے, میں نے کہا تھا کہ آپ نقاب کب کریں گی. وہ کہتی تھی کہ میں نقاب تب کروں گی جب آپ
داڑھی لمبی کریں گے. تو میں نے کہا تھا کہ میں داڑھی لمبی تب کروں گا جب آپ نقاب کریں گی. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کب پہلے کیا, میں نے کب کیا, بٹ یہ چیز مجھے اچھی طرح یاد ہے. اچھا یہ ابھی ہوا ہی تھا, میں واپس آیا تو شیخ توقیر صاحب نے مجھے بلایا اور نے کہا کہ یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. ایگزیکٹ ہز ورڈز. میں کیوں کیا ہو گیا شیخ صاحب؟ میں تمہیں کم سے سمجھا رہا ہوں کہ سنت سنت سنت, تم اس کو لمبا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اوکے شیخ صاحب سوری, میں کرنا شروع کر دیتا ہوں. شیخ صاحب مجھے اسی طرح ڈانٹا کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں ہوئی تھیں فار می وچ, بٹ اگین فار می داڑھی کا لمبا کرنا, the role that it played in my life, and I'm not saying کہ آپ میں سے کوئی داڑھی اپنی لمبی کرنا شروع کر دیں, I'm just telling you کہ سنت کے اوپر عمل کرنے سے مجھے اپنی زندگی میں جو فرق محسوس ہونا شروع کیا. I'm giving my own example, so maybe you can probably relate to it. Because once I had a beard, I realized that I was carrying a huge responsibility on my shoulders. Now I was representing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now people when they looked at me, they said کہ یار یہ تو بڑا شرح انسان ہے. So if now I didn't have my eyes in control, وہ کہیں گے یار دیکھو اس کی داڑھی کتنی ہے اور آنکھیں اس کی کہاں جاتی ہیں. If I didn't have my control, زبان in control, it would be said کہ دیکھو یار داڑھی کتنی ہے اور بولتا کیسے ہے. If I didn't keep my word, it would be a direct insult. I would be a bigger criminal than that guy who made the cartoon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because I was making a cartoon of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through my actions. And the more it dawned on me, the more it made me conscious of کہ I have to be mindful of my actions, which helped with taqwa. And that's what sunnah does. It has a big, if you are mindful کہ آپ ایک تو ہوتا نا کہ آپ you're doing it because it's a culture thing to do. ایک یہ ہوتا ہے کہ you are coming from a different lifestyle and now you're changing your life to do it for the sake of sunnah, which we all are in the same ship. And if you do it for the sunnah and you're mindful کہ what responsibility it brings, it ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا وہ افیکٹ نہ ہو, وہ امپیکٹ نہ ہو, 100% ہو. سو مائی فرینڈس, امپورٹنٹ تھنگ از ان تین چیزوں کے اوپر غور کریں. تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. دیکھیں کوئی بھی چینج ابرپٹ لے کے آنا ڈسرپٹیو ہوتی ہے. برنگ چینجز سلولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پبلک گیدرنگ میں ہاف سلیوز میں نہیں ہوتے تھے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کبھی بھی ہاف سلیوز میں نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کبھی بھی ننگے سر نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پبلک میں ننگے سر نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے ننگے سر نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کرتے ہوئے ننگے سر نہیں ہوتے تھے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بتا دیا کہ ہر وقت باوضو ہوتے تھے. ہم کم از کم زیادہ جگہوں پہ تو نہیں بٹ کم از کم وی آر کمنگ ٹو اے پلیس آف لرننگ جہاں پہ بات ہی اللہ رسول کی ہونی ہے. اینڈ وی وانٹ Allah's love to be flowing to us in a place like this. And the closer we are to Sunnah, the higher the probability. Higher the probability. And that's what we want to. These are investments that we need to make to secure our success. The point where I started from. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. I've also run out of battery. So Jazakallah for those who are online. And inshallah, see you guys later. Jazakallah sir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.